आप सब के लिए खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी अदा करता हूँ और खुदा के हुजूर फरियाद करता हूँ कि वो मुझ पर रहम करे। खुदावंद के कलाम में से एक हिस्सा पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर गौर करेंगे, उसे समझेंगे। खुदा हमारी मदद करेगा। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से पढ़ते हैं मत्ती की इंजील और उसका 27वां बाब और 62 आयत से। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातूस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहले पहरे वाले हैं, जाओ, जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर करके कब्र की निगहबानी की। यहां ये लफ्ज़ मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने कहे, हमें याद है कि उसने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। लेकिन एक और बात उन्होंने कही थी, उस पर मैं चाहता हूं आप ध्यान करें। अब मैं फिर से पढ़ता हूं, अब सुनिए। हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसकी लाश चुरा ले जाएं, छिपा दें या उसे यहाँ से कुछ और कर दें, गायब कर दें, ना जाने क्या कर सकते थे वो, और फिर यूं कह दें कि वो तो जी उठा है। तो ये जो पिछला धोखा है वो पहले धोखे से भी बुरा होगा। पहले तो उसने जीते जी धोखे दिए लोगों को, अब उसकी मौत के बाद भी धोखे का डर है। मरने के बाद उसे कहा गया वो धोखेबाज था। लेकिन यही नहीं कि उसकी मौत के बाद उन्होंने उसे धोखेबाज करार दिया, धोखेबाज कह दिया। उसके जीते जी बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर ताज्जुब होता है कि ये सब सुनते हुए जो वो कहता था और देखते हुए जो कुछ वो करता था, वो कैसे उसे धोखेबाज कह सकते थे? कैसे उन्होंने समझ लिया कि वो सब धोखा है? आओ देखते हैं खुदा के कलाम में से कि उसके जीते जी और कई दफ़ा उसके मुंह पर लोगों ने क्या क्या कहा। मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखो, मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब, उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ। मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और 55वीं आयत में देखो क्या लिखा है। मत्ती की इंजील 13वां बाब और 53वीं आयत से पढ़ते हैं। जब यीशु ये तमसीलें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहाँ से रवाना हो गया और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाने में उनको ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे, इसमें ये हिकमत और मोजज़े कहाँ से आए? हिकमत का इनकार नहीं कर सकते, मोजज़ात का इनकार नहीं कर सकते। जिस किस्म की वो बातें कह रहा है, दाना, समझदार, बुद्धिमान कह नहीं सकते कि ये बेवकूफ़ी की बातें। और जो मोजज़ात, जो चमत्कार वो कर रहा है, जो काम वो कर रहा है, उन्हें देखकर कैसे इनकार कर दें? एक अंधा आदमी देखने लगता है कि कोढ़ी अच्छा हो जाता है, एक लंगड़ा चलता फिरता दिखाई दे रहा है, कैसे कह दें कि ये मोजज़ा नहीं है? और फिर देखो क्या कहते हैं, ये हिकमत और मोजज़े कहां से आए? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? इसकी मां का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई, बजाय इसके कि जो ठोकरें खाते फिर रहे थे संभल जाते,
اس کا کلام سن کے اور اس کے کام دیکھ کر پہچان لیتے کہ خدا نے ان کے لیے کیا انتظام کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ ہم تو جانتے ہیں اسے. ٹھوکر کھائی انہوں نے، یہ کہا. پھر دیکھو مرکز کی انجیل 3 باب اور اس کی 20 آیت سے لے کر 22 آیت تک پڑھیں گے. مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اور 22 آیت سے، بلکہ 20 سے پڑھتے ہیں. وہ گھر میں آیا اور اتنے لوگ پھر جمع ہو گئے کہ وہ کھانا بھی نہ کھا سکے. جب اس کے عزیزوں نے یہ سنا تو اس کو پکڑنے کو نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ بے خود ہے، اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. یہ کون کہہ رہا تھا؟ اس کے اپنے عزیز. اور فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بالزبول ہے، اور یہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. اپنے جو اس کے عزیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے خود ہے، پاگل ہے، معلوم نہیں کیا ہو گیا اسے. اور جو فقیہ یروشلم میں تھے، عالم لوگ، سمجھدار لوگ، دانش مند لوگ، گیانی لوگ، اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو کہتا ہے، یہ باتیں تو بڑی دانائی کی کہتا ہے، یہ کام جو یہ کرتا ہے یہ کہاں سے اس میں طاقت آئی؟ تو اور تو کچھ نہیں سمجھ میں آئی کہ شیطان کی طاقت سے یہ کرتا ہے کام. شیطان ہے اس کے اندر. یہ اس کے جیتے جی اس کے منہ پر کہا. پھر دیکھو یوحنا کی انجیل 10 باب اور 17 آیت سے 21 آیت تک پڑھیں گے. یوحنا کی انجیل 10 باب اور 17ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں. اچھا ہے کہ آپ اپنی بائبل میں خود دیکھ لیا کریں تاکہ پتہ ہو کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہے. لکھا، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں. اپنی موت کے بارے میں کہہ رہا خداوند، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھ کو ملا ہے، مجھے ملا ہے. ان باتوں کے سبب سے یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا. ان میں سے تو بہتیرے تو کہنے لگے کہ اس میں بدروح ہے اور وہ دیوانہ ہے، تم اس کی کیوں سنتے ہو؟ اوروں نے کہا یہ ایسے شخص کی باتیں نہیں ہیں جس میں بدروح ہو. کیا بدروح اندھوں کی آنکھیں کھول سکتی ہیں؟ اس کی باتوں کو سن کر، اس کے کلام کو سن کر وہ کہہ رہے ہیں اس میں بدروح ہے. بدروح ہے جبھی تو یہ ایسی بات کہہ رہا کہ میں اپنی جان دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے. شہید کو اپنی جان دینے کا اختیار ہوتا ہے لیکن واپس لینے کا اختیار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے میں شہید نہیں ہوں، مجھے اختیار ہے، میں اپنی جان تمہیں دوں گا، تمہارے لیے دوں گا، تمہارے بدلے میں دوں گا اور پھر واپس لے سکتا ہوں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ موت پر مجھے اختیار ہے. موت کا مجھ پر قبضہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ اپنی جان دیتا ہوں. اسی لیے میرا باپ مجھ سے خوش ہے، کیونکہ میں اس کی مرضی پوری کر رہا ہوں. یہ سن کر وہاں ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے. ایک گروپ کہہ رہا کہ نہیں اس میں بدروح ہے، تو دیوانہ ہے. کبھی ہو سکتا کوئی آدمی مردوں میں سے جی اٹھے؟ یہ تو دیوانہ ہے، تو پاگل ہے. دوسرے کہہ رہے ہیں اس کے کام، اس کے بارے میں کیا کہو گے کہ بدروہیں ایسے کام کر سکتے ہیں؟ کوئی بدروح کی مدد سے کبھی کسی نے کسی اندھے کی آنکھیں کھولی ہیں؟ اور بھی تو پاگل گھومتے ہیں شہر میں، آج بھی گھومتے ہیں، ان میں بدروح ہیں. ان کے پاس جانا چاہیے کہ بھئی اندھا اچھا کر دو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں بدروح ہے، لیکن انہوں نے کہا اس کے منہ پر اس میں بدروح ہے. بلکہ اس سے بھی شرمناک باتیں اس سے کہا کرتے تھے، تیرا باپ کہاں ہے؟ تیرے تو باپ کا پتہ کوئی نہیں. ماں کا تو ہم کو پتہ ہے، تیرے بھائی بہنوں کا بھی پتہ ہے، اس آدمی کا بھی پتہ ہے جس کے ساتھ تیری ماں بعد میں رہنے لگی تھی، مریم، یوسف کا ہم کو پتہ ہے. تیرا باپ کون سا ہے؟ ایسی سی باتیں اس کو کہتے تھے. اس کے جیتے جی یہ سب کلام سن کے، اتنا پاک کلام سن کے اور ایسے عجیب حیرت انگیز کام دیکھ کے یہ کہا کرتے تھے اس میں تو بدروح ہے. پھر یوحنا کی انجیل 7واں باب دیکھتے ہیں، اس کی 12ویں آیت. دیکھو کیا بات کہی وہاں. یوحنا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 12ویں آیت.
اور لوگ آپس میں اس کی بابت چپ کے بہت سی باتیں کرتے تھے، بہت سی گفتگو ہوئی، بہت سی باتیں ہوئی اس کے بارے میں۔ بعض کہتے تھے وہ نیک ہے، بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو بھی لوگوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا۔ یہاں بھی کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نیک ہے وہ، خدا نیک ہی کے ذریعے سے کچھ کام کر سکتا ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں نیک نہیں ہے، تو بھڑکانے والا لوگوں کو تو بھڑکا رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا کے غلط راستے پر لے کے جا رہا ہے۔ یہ باتیں یسوع مسیح کے منہ پر اس کے جیتے جی کہی گئی ہیں۔ کب؟ جب اس کا کلام سنا، جسے سن کے لوگ کہا کرتے تھے انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ کبھی کسی انسان نے ایسا کلام کیا کہ ایک آدمی سے کہے تیرے گناہ معاف ہوئے، اور لوگ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ اس کو کہتا اچھا بھائی تو اپنی چرپائی اٹھا چل پھر۔ یہ کہنا آسان ہے کہ گناہ معاف ہوئے، یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چرپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اس کو کہہ دیا اٹھ، اس نے کہا اور اس کے اندر جان آ گئی، اٹھ کے چل پھرنے لگا، اپنے گھر چلا گیا، خدا کی تمجید کرنے لگے کچھ لوگ پھر کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی دنیا کے سامنے یہی مسئلہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سچ مچ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ فریب میں نہ آ جانا، دھوکہ ہے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یسوع مسیح کے بارے میں اس کی تعلیم سن کے یہ کہے کہ یہ دھوکہ ہے اور یہ جو سنا رہے ہیں یہ دھوکے باز ہیں، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے، خدا کی خدمت کرنے والے لوگ ایسی باتیں سن کر آج تک نہ تو نا امید اور نراش ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے خداوند کی خدمت کو بند کیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دنیا کے آخر تک اس خوشخبری کی منادی کی جائے گی، تمام قوموں میں سے لوگ بچا لیے جائیں گے۔ یہ تو جیتے جی کہا تھا، اور مرنے کے بعد اس کے جب انہوں نے دیکھ لیا کہ چلو اب ٹھیک ہو گیا کام، ہم نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس دھوکے باز نے کہا تھا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی اسے دھوکے باز کہہ رہے ہیں، جیتے جی اسے کہہ رہے تھے گمراہ کرنے والا، کہہ رہے تھے اس میں بدرو ہے، یہ بال-زبول کی مدد سے کرتا ہے، ہم کو تو معلوم ہے یہ دیوانہ ہے، اپنوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا سر، یہ تو بڑا ہی کا لڑکا، ہم تو جانتے ہیں اس کے باپ کو نہیں پتا کون سا، لیکن ماں کو جانتے ہیں، بھائی بہنوں کو جانتے ہیں۔ آج بھی لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا کیا وہ سچ تھا یا دھوکہ تھا؟ کیسے پتہ لگے؟ سب سے عجیب دعویٰ جو اس نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ اس نے ان سے کہا تھا کہ تم اس ہیکل کو گرا دو، 3 دن میں اسے پھر سے اٹھا کھڑا کروں گا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ جیسا نبیوں کی معرفت کہا گیا ہے اور تم سنتے رہو، بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں اسی لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اور جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں مصلوب کیا جاؤں گا، مر جاؤں گا، مگر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اسی بات کا ڈر تھا ان کو، کہیں مردوں میں سے جی اٹھے۔ اب پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اور اس کا 28واں باب اور پہلی 7 آیتیں۔ متی کی انجیل 27واں باب اور پہلی 8 آیتیں۔ سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی۔ اس کے ڈر سے نگہبان کانپ گئے اور مردہ سے ہو گئے۔ ایسا دہشت کا موقع تھا وہ
انہوں نے اسے دیکھا اور لکھا ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے اور وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ دیکھو وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا، میں گواہی دے رہا ہوں اپنے کہنے کے مطابق۔ سب سے زیادہ عجیب بات جو اس نے اپنے بارے میں کہی تھی وہ یہ کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان گناہگاروں کے لیے فدیے میں دوں۔ تم طرح طرح کی قربانیاں دیتے رہے ہو اپنے گناہوں کے لیے، وہ سب اس بات کا عکس اور نشان اور تیاری تھی۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان فدیے کے طور پر دوں، اور تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ یہ اس بات کا ثبوت اور اس بات کی مہر ہوگی کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تم سے، اس پر تم پورا بھروسہ کر سکتے ہو اور خوشی منا سکتے ہو اور خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہو اور نئی زندگی کی طاقت پا سکتے ہو۔ فرشتے نے یہی کہا، میں نے تم سے کہہ دیا ہے، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں جیسے اس نے کہا تھا، اپنے کہنے کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہی نہیں کہ فرشتے نے اس بات کی گواہی دی ہے، لیکن ذرا ایک اور جگہ دیکھتے ہیں۔ رومیوں کا خط اور اس کا پہلا باب، یوحنا کی انجیل کے بعد اعمال کی کتاب ہے، اعمال کی کتاب کے بعد رومیوں کا خط آتا ہے، اور اس میں لکھا ہے پولوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں۔ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب، اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب، اور اس میں دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے تو جو چاہا اس کے بارے میں کہا، لیکن خدا نے کیا کیا۔ میں پڑھ رہا ہوں اعمال کی کتاب دوسرا باب اور 29 آیت سے۔ آئے بھائیوں، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہوا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ پس نبی ہو کر اور یہ جان کر، داؤد کے بارے میں لکھا جو خدا یسوع مسیح سے بہت پہلے نبوت کرتا ہے، نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے یعنی داؤد نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ یہ 16ویں زبور میں اس نے کہا ہے، اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ آدمیوں نے کیا نہیں کہا اس کے بارے میں، جیتے جی، مرنے کے بعد دیکھو وہ عالم جنہیں پہچان لینا چاہیے تھا، جو انتظار میں تھے مسیح کی، وہ اسے دھوکے باز کہتے ہیں۔ اب کون ثبوت دے اس بات کا کہ وہ دھوکے باز نہیں تھا؟ اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھتا تو واقعی وہ دھوکے باز تھا، اور ایسا دھوکے باز دنیا میں اور کوئی نہیں آیا۔ یہ ماننا پڑے گا کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ یسوع مسیح کے نام کو سارے لوگوں تک پیار کے ساتھ پہنچا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ نجات دینے والا خداوند ہے، وہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔
2000 साल तक जो खिदमत कलीसिया ने इंसान की है वो सब धोखा है, और वाकई धोखा होगा। जो धोखेबाज ने इतना बड़ा धोखा दिया तो उसके पीछे चलने वाले तो उससे भी बड़े बेवकूफ हुए। लेकिन क्या ये सच है? क्या वो मुर्दों में से जी नहीं उठा? इंसान जो कुछ कह सकता था उसके खिलाफ उन्होंने कहा, आज भी कह रहे हैं। जो कुछ कर सकते थे उसकी मुखालफत में वो उन्होंने किया, आज भी कर रहे हैं। लेकिन देखो खुदा ने क्या किया, लिखा खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, यह साबित करने के लिए कि जो कुछ इसने कहा था वो मेरा कलाम है, जो कुछ इसने किया था वो मेरा काम है, वो मेरे प्यार का कलाम था और इसका हर काम मेरे प्यार का काम था। यहां तक कि ये जो मौत इसकी है ये मेरे प्यार का इजहार है। खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। वो जिंदा है, वो जी उठा है और मुर्दों में से जी उठकर इस बात को साबित कर दिया है कि जो कुछ उसने कहा है वो सब यकीन के लायक है और उस पर ईमान लाने वाले के लिए खुदा की बरकत है, खुदा की नजात है, हमेशा की जिंदगी है। देखो उसने क्या क्या कहा था, बहुत कुछ कहा था उसने तो, लेकिन कुछ बातों का मैं जिक्र करूंगा। मरकस की इंजील में 2 बाब में जिक्र है एक आदमी का जिसे बहुत देर से फालिज की बीमारी है, वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। उसे 4 आदमी उठा कर लाया। लिखा खुदा ने उनका ईमान देखकर उस आदमी से कहा तेरे गुनाह माफ हुए। और उन्होंने कहा कुफर बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है। खुदा ने यूसुफ मसीह ने उनकी बात को सुना और कहा कि तुम्हारे लिए कौन सी बात माननी ज़्यादा दिक्कत की होगी। ये मैंने कह दिया, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, चलो मान लिया, लेकिन क्या कोई कह के इस आदमी को तंदुरुस्त कर सकता है? उसने उसे कहा उठ, अपनी चारपाई उठा, घर चला जा। और कहा कि इसलिए किया है मैंने ये ताकि तुमको मालूम हो कि इब्ने आदम को मुझे इस दुनिया में गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। वो गुनाह माफ़ कर सकता है। क्यों माफ़ कर सकता है? इसलिए कि वो गुनाहों की सज़ा खुद भुगत रहा है। उसने कहा मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए अपनी जान देने आया हूँ, मैं तुम्हारी सज़ा अपने ऊपर ले सकता हूँ, लेने आया हूँ। और वो आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। उसके मार खाने से हम रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर, दिमागी तौर पर, जज्बाती हर किस्म की सेहत हम उससे पाते। उसने कहा था, फरिश्ते ने कहा मैंने तुमसे कह दिया, अपने कहने के मुताबिक जी उठाए। फिर देखो उसने क्या कहा था। उसने कहा था मत्ती की इंजील का 11वां बाब और 28वीं आयत, आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सचमुच थके मांदे लोग जो खुदा को ढूंढ रहे हैं, गुनाहों से तंग आ गए हैं, छुटकारा चाहते हैं, बेहतर जिंदगी बसर करना चाहते हैं और अब उनके पल्ले कुछ रहा नहीं, वो उसके पास आते, वो उन्हें ऐसा चैन और आराम देता है। दुनिया देखने वाले कहते कि तेरे चेहरे पर ये चैन कहाँ से है, तुझे ये खुशी कहाँ से मिली? ये उसका वादा है जो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा, जो जिंदा है। उसने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है 14वें बाब की 27वीं आयत में लिखा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जैसे दुनिया देती वैसे नहीं, मेरे देने का और ढंग है। मैं तुम्हारे दिल में आऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में अंदर से काम करूंगा और तुम्हें इत्मीनान दूंगा। हम यकीन कर सकते हैं अपने कहने के मुताबिक अगर वो मुर्दों में से जी उठा है तो सच बात है, दुनिया में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं उसने मुझे इत्मीनान दिया जो समझ से बाहर है। फिर एक और बात उसने कही थी, यूहन्ना की इंजील और 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत, मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं वही करूंगा। अरे लोगों की गवाही सुनो, कैसी कैसी हालतों में उन्होंने यीशु का नाम घबरा के कहा है कि हम तुझे जानते नहीं है, हमने तेरा नाम सुना है, तो हम पर रहम कर। ऐसे चुटकियों में काम हो गया उनका। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ख्वाब में उसे देख लिया है, जानते नहीं थे, किसी और मजहब के लोग। उसने बताया मैं यीशु हूं और उन्होंने उस पर ईमान लाकर ऐसी बीमारियों से शिफा पाई है, बदरूहों से शिफा पाई है, उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। फिर उसकी बात एक और उसने कही 28वां बाब मत्ती की इंजील का 20वीं आयत में लिखा, देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो मुर्दों में से जिंदा हो गया,
ہمارے ساتھ ہے۔ فرشتے نے کہا میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ خدا نے اسے مردوں میں سے جلا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا وہ میں نے کیا ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ میں نے کہا ہے۔ یقین جانو، گناہوں کی معافی حاصل کرو، آرام حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرو، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو، دعاؤں کے جواب حاصل کرو۔ وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا نام یسوع ہے، خدا کی نجات، اس کا نام امانویل ہے، خدا ہمارے ساتھ۔ سچ مچ وہ زندہ ہے، اس کے نام کی تمجید ہو، آمین۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔